बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे अपना PSY 505 और इसका हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 1। PSY 505 जो है ना, इसके आप लोगों के टोटल जस्ट 15 लेक्चर्स हैं, जिसमें से 7 या 8 लेक्चर्स आप लोगों के मिड टर्म के अंदर आएंगे और बाकी जो है ना वो फाइनल टर्म के अंदर आपके इंस्ट्रक्टर की मर्जी है, चाहे तो वो बाकी के 7-8 दे दे या लेक्चर नंबर 1 से लेके 15 तक दे दे। खैर, ये जो सब्जेक्ट है ना, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं ले लेना। आप ये मत कहिएगा कि ये बहुत ज़्यादा छोटा सा सब्जेक्ट है, सिर्फ 15 लेक्चर्स है, क्योंकि इसके लेक्चर्स लेंथी हैं। 12-12, 13-13 पेजेस, 10-10 पेजेस, इतने का सिर्फ एक इसका लेक्चर है। तो इस तरह से क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, तो मैं जो है ना इसके लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करूंगी। जैसे आज लेक्चर नंबर 1 है ना, तो आधा लेक्चर मैं पार्ट 1 में बताऊंगी और बाकी का आधा लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को पार्ट 2 में समझाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से इसको लेके चलना है। तो वैसे इजी है कि बहुत ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसमें यूँ समझ लें कि इस सब्जेक्ट में हर टॉपिक में से आप लोगों के कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों के लेंथ के हिसाब से मैं बता चुकी हूँ। लेक्चर्स देखने में, सुनने में जो है वो ये सब्जेक्ट आप लोगों का छोटा है, लेकिन इसके लेक्चर्स वैसे जो है वो लेंथी हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो का भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के मिड टर्म से पहले इसकी जो है ना वो तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, हम लोग देखते हैं डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की सब फील्ड है। ये एक ऐसी इंसान के जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनकी कंसेप्शन से लेकर डेथ तक की स्टडी को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यानी कि इसमें इंसान की कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो उसकी पूरी जिंदगी होती है उसको स्टडी किया जाता है। कौन कौन से इसमें लेवल्स आते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, उसको स्टडी किया जाता है। कंसेप्शन होता है कि सबसे पहले, मतलब जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, वो जो एक लम्हा होता है, दैट इज अ कंसेप्शन। अच्छा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप लोग क्या करते हैं कि इसमें जो बेसिक जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, बेसिक जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इंसान की बिहेवियर में, और वो यानी कि इंसान अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट बिहेवियर के पीछे जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना और उनको कंट्रोल करना, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, वो मैच्योर कैसे हुआ, इस सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना। उसके अंदर कौन कौन सी जज्बाती तौर पे कौन कौन सी पावर्स पाई जाती हैं, कॉग्निटिव पावर्स उसके अंदर कैसे कैसे डेवलप हुई हैं, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स का कैसे चेंज हुआ है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्योंकि ग्रोथ की एक साइंस है, क्योंकि इसमें आप लोग उन प्रोसेसेस को डील कर रहे होते हैं जिन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए, जो प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक दूध पीते बच्चे को चाइल्ड बनने में और चाइल्ड को एडोलेसेंट में कन्वर्ट होने में, एडोलेसेंट को मैच्योर एडल्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प आउट करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग एक ही इंसान के अंदर होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस को स्टडी करते हैं, यानी कि एक ही इंसान के अंदर बात गुजरने के साथ साथ चेंजेस को स्टडी करते हैं, और इंटर इंडिविजुअल चेंजेस विद इन दीज इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस, यानी कि एक जो चेंज हो रहा होता है उसके अंदर मजीद क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसको आप लोग स्टडी करते हैं। इसमें जस्ट ये नहीं होता कि आप लोग जस्ट चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं, बल्कि आप लोगों ने साथ साथ एक्सप्लेन करना होता है इसके अंदर कि उम्र के साथ साथ कैसे बिहेवियर चेंज हुआ, और ये बिहेवियर जो अभी करंट बिहेवियर है, इससे पहले कौन सा बिहेवियर पाया जाता था। यानी कि आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। अच्छा, उसके बाद जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी जिंदगी को स्टडी करते हैं, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, और कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी जिंदगी के जस्ट एक सेगमेंट को ही कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ चाइल्डहुड को स्टडी कर लेंगे या ओल्ड एज को स्टडी कर लेंगे, इस तरह से। उसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वो साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें एक तो ये है कि आप जो है वो मेथड्स डिवाइस करते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान आगे इवॉल्व करता है, तो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए मेथड्स आप लोगों को बताता है। दूसरी बात ये कि डिफरेंट एजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट पर्सनैलिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में फैक्ट्स इकट्ठी करता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है, एक सोच का जाविया बनाता है जो जिसको लेके आप लोग किसी बिहेवियर को समझ सकते हैं, या थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कैसे कैसे चेंजेस हुए उसको आप लोग समझ सकते हैं।
ڈیولپمنٹ کے ایسپیکٹس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو 4 طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر: فزیکل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن. فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ جانا، آپ کے برین کے اندر تبدیلیاں آ جانا، آپ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جو آپ لوگوں کے چلنے پھرنے کے جو موٹر اسکلز ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو تبدیلیاں آ جانا، یہ آپ لوگوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے آپ لوگوں کے انٹلیکٹ کے اوپر بھی اور پرسنالٹی کے اوپر بھی. جیسے بہت زیادہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نالج کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اپنی سینسز کے تھرو حاصل کرتے ہیں، اپنی موٹر ایکٹیویٹی کے تھرو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہاتھ پاؤں ہلائیں گے یا وہ کرال کریں گے، اسی سے ہی وہ تمام کا تمام نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا. تو فزیکل ڈیولپمنٹ انفلوئنس کرتی ہے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کو، آپ لوگوں کے انٹلیکٹ کو. فزیکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہی انسان کو سوچے سمجھے گا اور وہ آگے بڑھا ہوگا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے ان کے اندر لینگویج ڈیولپمنٹ بہت دیر سے ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح سے لیٹ اڈلٹہڈ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو لوگوں کے درمیان الزائمر ڈیزیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ ان کی وہ صحیح نہیں اس وقت ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے الزائمر ڈیزیز جیسے بیماریاں ہو جاتی ہیں، یاداشت سے ریلیٹڈ ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. 65 سے جب انسان کوئی عمر کراس کرتا ہے تو 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انٹلیکچوئل یعنی کہ سوچ کے حساب سے اور پرسنالٹی کے حساب سے وہ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لے کہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ذہنی ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں نا وہ ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جیسے یاد کرنا، سیکھنا، سوچنا، وجوہات تلاش کرنا، بولنا، یہ آپ لوگوں کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کا بھی بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں کی موٹر اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. کیسے ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل بچے کی جب میموری اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا تعلق وہ آپ بچے کی میموری اچھی ہوگی تو اس کا وہ کیسے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. بچے کی جیسے جیسے وہ ذہنی طور پہ بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر سپریشن اینزائٹی ہوتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ماں ایک دفعہ چلے گی تو اس کے پاس واپس نہیں آئے گی. اب بچے کو اگر فیوچر کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں کوئی چیز یاد ہی نہ رہتی ہے تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا ماں کی غیر موجودگی سے. تو بچے کی میموری جب ڈیولپ ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ اس کے اندر ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی تبھی ہوتی ہے. اسی طرح سے میموری بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے بچوں کے فزیکل ایکشنز کو بھی. فزیکل ایکشنز کو کیسے؟ کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا. بچے کو یاد رہ جاتا ہے. جب آپ بچہ کوئی کام کرے گا نا، آپ لوگ اگر اس کو ڈانٹیں گے، اس کو یاد رہے گا کہ میں نے یہ کام کیا تھا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا. تو میموری سے اس کے فزیکل ایکشنز بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرسنلی اور سوشل ڈیولپمنٹ. پرسنالٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ ہماری کوگنیٹیو اسپیکٹس کو اور فزیکل اسپیکٹس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اینزائٹی ہے کسی کو ٹیسٹ کے بارے میں، اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی. اس کے بعد اگر کسی کو سوشل سپورٹ اپنے فرینڈس وغیرہ سے ملتی رہے تو وہ اسٹریس کے نیگیٹو افیکٹس کو جلدی جو ہے وہ کوپ اپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پرسنالٹی اس کی جیسے جیسے انسان کی گروم ہوتی ہے تو سوشلی بھی وہ ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ ایک ہو گیا ہمارے پاس. اس کے بعد ہے پرنسپلس آف ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے ڈیولپمنٹ کا کہ ڈیولپمنٹ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہی ہوتی ہے. جیسے اب تمام بچے پہلے کیا کریں گے؟ کرال کرنا اسٹارٹ کریں گے، پھر کھڑے ہونا اسٹارٹ کریں گے، پھر اس کے بعد چلنا اسٹارٹ کریں گے. دوسرا اصول ڈیولپمنٹ کا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ مختلف ریٹس پہ ہو رہی ہوتی ہے. کسی کی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، کسی کی ڈیولپمنٹ بہت آہستہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تمام کے تمام لوگوں کی ایک جیسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کی مینٹل ریٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایجز پہ. ایک مخصوص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 سال کے جو بچے ہیں وہ سارے ایک ہی طرح سے اس طرح سے بہیو کریں گے. کچھ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ کم ذہین ہوتے ہیں. کچھ فزیکلی ان کے اندر ڈیولپمنٹ تیز ہوتی ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ ان کے اندر آہستہ ہوتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مینٹل ڈیولپمنٹ تیز ہوتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ آہستہ ہوتی ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کنٹینیوس ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کبھی بھی رکتی نہیں ہے. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار سلو ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ڈیولپمنٹ کبھی بھی رکتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جب ڈیولپمنٹ ایک سٹیج پہ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد آنے والی اسٹڈیز کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. فار ایگزامپل بچپن میں اگر کسی کے انہیلدی ایٹیٹیوڈ رہا ہو تو اس کی وجہ سے وہ تھرو آؤٹ دا لائف مڈل ایج میں جا کے یا اولڈ ایج میں جا کے وہ انہیپینس کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور اس کا یہ اصول ہے کہ ڈیولپمنٹ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ مینٹل رسپانسز کی بات کریں یا موٹر رسپانسز کی بات کریں تو پہلے ہم لوگ جنرل ایکٹیویٹی سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اسپیسیفک ایکٹیویٹی سیکھتے ہیں. جیسے بیبیز ہیں وہ سب سے پہلے اپنے بازوں کو ہلانا سیکھیں گے، ہاتھوں کو ہلانا سیکھیں گے. کوئی کسی مخصوص یا کسی اسپیسیفک چیز کو پکڑنا وہ بعد میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ انسان جنرل چیزیں پہلے سیکھتا ہے اور اسپیسیفک جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. اگلا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیویجول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ ویسے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوتی ہے لیکن یہ ڈفرینٹ ریٹس پہ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ کے اندر
ڈیولپمنٹ جلدی ہوتی ہے، کچھ کے اندر وہ دیر سے ہوتی ہے. اس کے اندر وراثت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اور کچھ انوائرمنٹ کی طرف سے بھی کچھ انفلوئنسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فزیکل ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن، یہ بھی ایک اصول ہے. فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی کیسے ہے؟ یہ ایک مخصوص ڈائریکشن میں ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں دو قانون بنائے گئے ہیں. ایک ہے سیفیلو کارڈل پرنسپل اور دوسرا ہے پروکسیمو ڈسٹل پرنسپل. دس از ویری امپورٹنٹ. سیفیلو کارڈل پرنسپل یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جو ہیڈ والا ریجن ہے اس کے اندر امپروومنٹس ہوتی ہیں، اس کے اسٹرکچر کے اندر اور اس کے کنٹرول کے اندر جو ہے وہ امپروومنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد اس سے نیچے والا جو ہمارا حصہ ہے نا باڈی کا، یعنی کہ شولڈر سے لے کے اور یہ ہمارے جو پیٹ والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ سارے اس کے اندر امپروومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور آخر میں جا کے لیگ ریجن کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صرف اسٹرکچرس میں ہی نہیں بلکہ کنٹرول کی بھی اگر بات کریں تو کنٹرول بھی سب سے پہلے اپر ایریاز میں آتا ہے، اس کے بعد لوور ایریاز میں آتا ہے. لیکن جو پروکسیمو اور ڈسٹل پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے ہماری جو باڈی کی جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے وہاں سے، اور درمیان سے ہوتے ہوئے جو دور کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس تک جاتی ہے، یعنی کہ سینٹرل سے ایکسٹریم پوزیشنز کی طرف ڈیولپمنٹ جاتی ہے. جیسے ہمارا سر ہے اور جو ہمارا پیٹ ہے، یہ ہماری یوں ایک باڈی کے درمیان میں چیزیں پائی جاتی ہیں نا، تو یہ سب سے پہلے ڈیولپ ہوں گی. اور ہمارے جو اعضاء ہیں جیسے ہمارے بازو ہیں پھر وہ ڈیولپ ہوں گے. اس کے بعد ہمارے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ موومنٹس امپروومنٹس آئیں گی. اس کے بعد ہماری فنگرس کے اندر امپروومنٹس آئیں گی. یہی وجہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ پہلے بازوؤں کو موو کرنا سیکھتے ہیں، پھر ہاتھوں کو موو کرنا سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انگلیوں کو موو کرنا سیکھتے ہیں. اس کے بعد آگے اگلا اصول یہ ہے کہ ہر اسٹیج کی اپنی مخصوص قسم کی ٹریٹس ہوتی ہیں. ہمارا جو پورا لائف سپین ہے یہ مختلف قسم کی اسٹیجز پہ ڈیوائڈ ہوا. سب سے پہلے پری نیٹل اسٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے انفینسی، اس کے بعد چائلڈہڈ، اس کے بعد ایڈولسنس، اس کے بعد ایڈلٹہڈ، پھر اس کے بعد اولڈ ایج. یہ اسٹیجز ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگلا اصول یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ میچوریشن سے اور لرننگ سے بھی ہوتی ہے. جو ہماری جو جسمانی جو ٹریٹس ہوتی ہیں نا وہ دو طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قدرتی طور پہ ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہمارا قد بڑھ جانا اس طرح سے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک انٹرنسک میچورنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قدرتی طور پہ ہمارے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میچوریشن. اور ہم لوگ جو ایکسرسائز کے تھرو یا ایکسپیرینسز کے تھرو ہمارے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لرننگ. تو لرننگ اور میچوریشن ان دونوں سے ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ ایک ہی طرح کا پریڈکٹیبل پیٹرن کو ہی فالو کرتی ہے، جیسے یعنی کہ ایک سیکوینس میں چلتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پری نیٹل پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سیکوینس میں چلے گا. پھر جو پوسٹ نیٹل پیریڈ ہوتا ہے یعنی کہ پیدائش کے بعد کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری ڈیولپمنٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور اگر ڈیولپمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈیولپمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، صحیح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو اس سے ایڈجسٹمنٹ پرابلمس ہوتے ہیں. بٹ پھر بھی زیادہ تر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں پیٹرن ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اچھا، ڈیولپمنٹ کا ایک کنسیپٹ ہے سیلف ریئلائزیشن. یعنی کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سیلف ریئلائزیشن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو سمجھتے ہیں کہ میرا ایک یہ والا پوٹینشیل ہے، زیادہ سے زیادہ میں یہ ایسے بہترین انسان بن سکتا ہوں، یعنی کہ یہ ایک آخری حد تک کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. تو اپنے پوٹینشیل کو اچیو کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سیلف ریئلائزیشن. جس انسان کے اندر فار ایگزامپل فزیکل میچورٹی اس کے اندر آ چکی ہے تو اب وہ انٹلیکچوئل میچورٹی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ اس کی سیلف ریئلائزیشن ہے کہ میں نے انٹلیکچولی میں نے اور زیادہ ڈیولپ کرنا ہے. میچورٹی کا لیول ڈفرینٹ لوگوں کے نزدیک ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ کسی اور بات کو جو ہے وہ میچورٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو جو ہے وہ میچورٹی بول رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے آرنلڈ جیسل یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگ سیفیلو کارڈل پرنسپل اور پروکسیمو ڈسٹل پرنسپل تو پڑھ چکے ہیں. تیسرا اصول وہ کہتے ہیں ڈفرینشیشن پرنسپل ہوتا ہے، یعنی کہ نئے آرگن کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ شروع کیسے ہوتی ہے کہ پہلے ایک بہت ہی انڈیفرینشیٹڈ سا میس ہوتا ہے، اس کے اندر گروتھ ہوتی ہے، پھر وہ گرو کر کے اس کے اندر کچھ حصے بنتے ہیں، کچھ ایسے حصے جس سے آپ لوگ اس انسان کو جو ہے نا، جیسے انسان ہم لوگ ایک بیبی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک کلاٹ ہوتا ہے، وہ ایک انڈیفرینشیٹڈ میس ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر سیپریٹ پارٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سب پارٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینشیشن پرنسپل ہے آرنلڈ جیسل کا. اس کے بعد ہے بائی لیٹرل پرنسپل. یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے ان میں زیادہ تر چیزیں پیئرس کے فارم میں پائی جاتی ہیں. اب جو پیئرز ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی ریٹ پہ اور ایک ہی سائز میں بڑھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آنکھ تیزی سے بڑھ رہی ہے دوسری آہستہ بڑھ رہی ہے، ایک ہاتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے دوسری آہستہ بڑھ رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جو پیئرس کے فارم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سیم ٹائم پہ اور سیم ریٹ پہ ایک جیسی ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا، گروتھ اور ڈیولپمنٹ یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جو گروتھ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فزیکل گروتھ،
جیسے ایک انڈا بنا کنسپشن کے ٹائم پہ، پھر اس کے بعد ایک پوری باڈی بنی ایڈلٹ کی. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے جو حصے ہیں نا ان کا سائز بڑھ جانا، یہ ہے گروتھ. ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بیہیویئر کے اندر جو چینجز آتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر میچیورٹی آتی ہے، وہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. تو گروتھ اور ڈیولپمنٹ آر ڈفرنٹ ٹرمس. گروتھ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اسٹرکچرل فزیکل چینجز ہوتی ہے، جسمانی طور پہ ہمارے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ گروتھ ہے کنسپشن سے لے کے ایڈلٹ ہونے تک. لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ ہمارے اندر جو پروگرس ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ ہمارے اندر یہ ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں، وہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. گروتھ ایک کوانٹیٹیو چینج ہوتا ہے، یعنی کہ سائز کا بڑھ جانا، کوانٹٹی کا بڑھ جانا، وہ گروتھ ہے. اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کوالٹیٹیو چینج ہے، ڈائریکشنل چینج ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتا ہے، امپروومنٹس ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ فارورڈ ہوتا ہے، کبھی بھی بیکورڈ نہیں ہوتا. دو مزید اور کنسیپٹس بھی ہیں میچوریشن کا اور لرننگ کا. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ تھوڑا اوپر دیکھ بھی چکے ہیں. اچھا، انسان کی جو پوری زندگی ہوتی ہے اس میں 8 طرح کے پیریڈز آتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن، دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ اینڈ MCQs. 8 طرح کی اسٹیجز آتی ہیں. سب سے پہلی اسٹیج ہوتی ہے پری نیٹل اسٹیج. یہ ہوتی ہے کنسیپشن سے برتھ. یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے فرام برتھ ٹو کنسیپشن، یہ غلط ہے. یہ ہونا چاہیے فرام کنسیپشن ٹو برتھ. یعنی کہ جب کنسیو کرتی ہے نا جب عورت ایک بچہ، تب سے لے کے برتھ تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پری نیٹل پیریڈ، جو کہ 9 ماہ کا ہوتا ہے. اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے؟ بیسک باڈی کا اسٹرکچر بنتا ہے، آرگنس بنتے ہیں، فزیکل گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے اس ٹائم پیریڈ میں. اور اس میں بچہ بہت زیادہ مطلب انوائرمنٹل انفلوئنس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں بچے کے اوپر. اس کے بعد اگلی اسٹیج آ جاتی ہے انفینسی اینڈ ٹوڈلرہڈ. یہ ہوتا ہے پیدائش سے لے کے 3 سال کی عمر تک. اس میں جو بچہ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود کوئی کام نہیں کر سکتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ساری سینسز بننا شروع ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فزیکل گروتھ اور اس کے بعد جو موٹر اسکلز ہوتی ہیں یہ بہت تیز ہوتی ہے. انسان سیکھتا ہے، یاد کرنا سیکھتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے پہلے سال میں. سیلف اویئرنیس اس کے اندر دوسرے سال میں آتی ہے. اس کے بعد بولنا سیکھتا ہے، سمجھنا سیکھتا ہے، دوسرے بچوں میں اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ارلی چائلڈہڈ. یہ 3 سے لے کے 6 سال تک کی عمر کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں فیملی تو فوکس ہوتا ہی ہے بچے کا، لیکن دوسرے بچے اب بچے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کی بچوں کی جو موٹر اسکلز ہوتی ہیں وہ زیادہ امپروو ہو جاتی ہیں. انسان کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے، انسان تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہے، کھیلتا ہے. کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے چیزوں کو. لیکن ایک دنیا کے بارے میں اس کے آئیڈیاز ان لاجیکل ہوتے ہیں، بے تکے ہوتے ہیں. بیہیویئر بچے کا تھوڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ دوسروں کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بچے کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے مڈل چائلڈہڈ. یہ 5 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں اپنے ہم عمر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچے کے لیے. بچہ لاجیکلی سوچتا ہے اور جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے. بچے کی یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا انا پرست ہونا شروع ہو جاتا ہے. بچہ چیزوں کو یاد رکھنا اور بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو اسکولنگ ہوتی ہے اس سے بچہ جو ہے نا فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. سیلف کنسیپٹ بچے کا ڈیولپ ہوتا ہے، سیلف اسٹیم اس کی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. فزیکل گروتھ یہاں پہ آ کے اب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایتھلیٹک اسکلز امپروو ہوتے ہیں، وہ زیادہ طاقتور بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ایڈولسنس. یہ 12 سے لے کے 20 سال تک کی عمر کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں فزیکل چینجز بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں. یہاں پہ آ کے انسان ریپروڈکٹیولی جو ہے وہ میچور ہوتا ہے، انسان اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے. یہ اب یہاں پہ انسان آ کے ایبسٹریکٹلی سوچتا ہے، یعنی کہ نئے نئے چیزیں وہ سوچے گا. اب یہاں پہ کچھ انسانوں کے بیہیویئرس کے اندر مزید انا جو ہے نا وہ مزید ابھی ہوتی ہے، کچھ کی جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کچھ کی بڑھ جاتی ہے. جو پیئر گروپس ہوتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ اپنا سیلف کنسیپٹ بناتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا بننا ہے. ریلیشن شپ پیرنٹس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتی ہے ینگ ایڈلٹہڈ. یہ 20 سے لے کے 40 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے. یہاں پہ انسان انٹیمیٹ ریلیشن شپس کے بارے میں ڈیسیجن لیتا ہے، جیسے شادی وغیرہ کے بارے میں. زیادہ تر لوگ شادی کر چکے ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس بھی بن چکے ہوتے ہیں. یہاں پہ انسان کی فزیکل ہیلتھ بالکل پیک پہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیریئر انسان بناتا ہے، اس کے بارے میں ڈیسیجنس لیتا ہے. انسان کی سینس آف آئیڈینٹی مزید ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی جو انٹلیکچوئل ایبیلٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر کمپلیکسٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے مڈل ایج، یعنی کہ 40 سے لے کے 65 سال کی جو عمر ہوتی ہے. اب اس میں انسان اپنی زندگی کا ایک جو ہے نا وہ میننگ ڈھونڈتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے. یہاں پہ انسان کا اسٹیمنا، انسان کی فزیکل ہیلتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. عورتوں کے اندر مینوپاز ہوتی ہے، یعنی کہ مینسٹرول سائیکل ان کا رک جاتا ہے. اور اس کے بعد شعور، عقل اور جو پریکٹیکل پرابلم سالونگ اسکلز ہیں یہ انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں. پرابلمس کو سالو کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، لیکن جو نئے نئے جدید پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کی ایبلٹی انسان کی کم ہوتی ہے. ڈبل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، بچوں کا بھی خیال رکھنا اور بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال رکھنا.
اور یہاں پہ بس وہ انسان کا ہوتا ہے کہ اب کتنا وقت باقی رہ گیا، ہماری زندگی کتنی رہ گئی، یہ ایک بیسک سوال ہوتا ہے انسان کے ذہن میں. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اسرٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں. مرد زیادہ نرچر کرنا شروع، زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ لوگوں کا کیریئر بالکل پیک پہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا بالکل کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، مڈ لائف کرائسس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آخری جو اسٹیج ہوتی ہے دیٹ از اے لیٹ اڈلٹہڈ، اور یہ 65 سال کی عمر سے آگے جو جتنی زندگی ہوتی ہے اس میں یہ چلتی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پہ ان کی ہیلتھ کی اور فزیکل ایبلٹیز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مینٹلی الرٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی میموری، انسان کی ذہانت وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان کا ریئیکشن ٹائم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پاتا. بہت سارے جگہوں پہ انسان نقصان بھی دیکھتا ہے، جیسے اپنے پیاروں کی موت وغیرہ ہو گئی. ریٹائرمنٹ اسی عمر میں انسانوں کی ہوتی ہے، اور انسان یہاں پہ آ کے اپنی زندگی میں کوئی نیا مقصد تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی موت تک کی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکے، یا وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی جو ہے نا، کیونکہ یہاں پہ اس عمر میں یہاں کے نا انسان زیادہ بہت وہ اسپرچل ہو جاتا ہے، بہت نیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارا لیکچر کا پارٹ 1 تھا. آگے جو ہمارا یہ جو سارا ہے نا لیکچر، یہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے پارٹ 2 میں اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ جو سٹیجز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، یہ MCQs کے لحاظ سے اور ویسے لانگ شارٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ کون سی سٹیج میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے پارٹ 2 میں ہم لوگ کرتے ہیں ملاقات. تھینک یو سو مچ، اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.